Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are great. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्रेस द बेल आइकन से आपकी तरफ से छोटा सा प्यार होगा और मोहब्बत होगी। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब चैनल हमारा ग्रो करेगा और इसके अलावा आपको अल्लाह ताला अजर देंगे, क्योंकि आप नेक काम कर रहे हैं और हम कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं और साथ में उसका तर्जुमा भी करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वेरी इम्पोर्टेंट, जो कि पूरी इंग्लिश की जान है, जो कि पूरी इंग्लिश की जिसका बहुत ज़बरदस्त रोल है, वो हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस को। क्योंकि टेंसेस अगर आपको नहीं आते, आपको ग्रामर नहीं आती, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं आता, तो आप बोल भी नहीं सकते। जो भी हम बोलते हैं, अभी हम जो उर्दू के वर्ड्स बोल रहे हैं, उर्दू के अल्फाज बोल रहे हैं, उर्दू के जुमले बोल रहे हैं, उसमें उर्दू के डेफिनेटली यकीनी तौर पर उर्दू के इसमें टेंसेस यानी ज़माने का किरदार बहुत अहम है। हम इससे पहले कि अपने टॉपिक को डिस्कस करें, वी विल गो टू द रेसिटेशन ऑफ द आया। आज की जो सूरा है वो सूरा बकरा है। हम फातिहा के बाद की जो सूरा है, सूरा बकरा को डिस्कस कर रहे हैं। सूरा बकरा का तर्जुमा पढ़ रहे हैं। कि जो पहली आयत है हम उसको डिस्कस करेंगे। सूरा बकरा, जो बकरा है, बकरा के मीनिंग है गाय। अरबिक में बकरा के मीनिंग है गाय, और इसका नाम बकरा क्यों है, दैट इज़ अ लॉन्ग स्टोरी जो कि सूरा बकरा में मौजूद है। उसमें आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि इसके नाम सूरा बकरा क्यों रखी गई है। क्योंकि हमारा मकसद अभी कुरान पाक का तफसीर पढ़ाना नहीं है, नहीं तो मैं आपको लाजमी बताता कि सूरा बकरा को सूरा बकरा क्यों कहते हैं। आज हम इसकी जो पहली आयत है उसको डिस्कस करेंगे। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। इसमें जो अलिफ लाम मीम है, ये जो थ्री लेटर्स हैं, इनको हरूफ मुक़त्तात कहते हैं। ये एज इट इज़ है और हम इनका तर्जुमा एज इट इज़ ही करते हैं। अलिफ लाम मीम ये लेटर्स हैं और नोबडी नोज अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज लेटर्स ऑफ मुक़त्तात। इनके जो मानी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानते हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान पाक नाज़िल हुआ वही जानते हैं। दिस इज़ अ सीक्रेट कन्वर्सेशन बिटवीन अल्लाह अलमाइटी एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अल्लाह के दरमियान ये एक राजदाना गुफ्तगू है जिसका मानी अल्लाह और उसके रसूल को पता, हमें नहीं पता, तो हम एज इट इज़ ही इसको लिख देते हैं। नेक्स्ट इज ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, यानी कि ये अजीम शान किताब है। ये वो एक अजीम शान किताब है। किताब से मुराद बुक, और उस किताब से मुराद, बुक से मुराद खाली कुरान, कुरान पाक वाली किताब है। ला का मतलब नहीं, रैब कहते हैं शक। ला रैब कोई शक नहीं है। फी ही इसमें, यानी इस बुक में, इस किताब में कोई शक नहीं है। हुदन हिदायत है। लिल लाम के, लाम यहाँ पे है फॉर के लिए, अल मुत्तकीन मुत्तकीन के लिए, तकवा वालों के लिए, वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, जो परहेजगार हैं, जो गुनाह नहीं करते। ये एक ही इसका मकसद है, वो है मुत्तकीन। I'm gonna repeat it. ये वो अजीम शान किताब है जिसमें कोई शक नहीं और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। In English we will say that Alif Lam Mim, we will translate Alif Lam Mim as it is. We will not translate it in a specific language because we don't know the meaning of these particular or specific letters. These are called specific letter. These are called letter of muqatta'at in Arabic. Huruf or mean huruf means letters. Muqatta'at mean muqatta'at. So we don't know the meaning. The meaning of these particular letters know only Allah Almighty and the Rasul Sallam, the Prophet of Allah Almighty. This is a secret conversation between Allah Almighty and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So the translation of this ayah is that um, this is the book. ذَلِكَ الْكِتَابُ, this is the book. There is no dot. La riba fihi, there is no dot in it. Fihi, in it. There is no dot in it. Hudal, it means it is guide.
It is guide للمتقين for those who fear Allah. This is the book, there is no doubt in it. It is guide for those who fear Allah Almighty. So muttaqin means who fear Allah Almighty, who avoid doing bad deeds. So it is called muttaqin. Also, the meaning of this surah, the name of this surah is Al-Baqarah, which is Arabic letter which means cow. And why the name of this surah is Baqarah, this is a long debate, long discussion, as I'm not going to tell in this lecture, because we are not discussing the explanation of or interpretation of the surah or of the Holy Quran, as we are learning about English language. So inshallah, if um, there will be a time, definitely I will discuss it about the Baqarah. آج کی جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے ٹینس کے بارے میں. ٹینسز کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ٹینسز کسی بھی زبان کسی بھی لینگویج کا بہت اہم حصہ ہوتے ہیں، اور انگلش لینگویج میں ٹینسز آنے لازمی ہے. اور ہم ٹینسز کو ایک ایسے طریقے سے پڑھائیں گے انشاءاللہ کہ آپ کو نہ صرف ٹینسز یاد ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ لینگویج سیکھیں گے. ہم ٹینس کو ایسے طریقے سے آپ کو ایکسپلین کریں گے، اس کی پریکٹس کروائیں گے، اس کا ایک ایسا طریقہ کار استعمال کریں گے کہ آپ نہ صرف ٹینس کو انڈرسٹینڈ کریں گے بلکہ آپ لینگویج بھی امپروو کریں گے. اور آپ inshallah, if you will practice as I will direct you, I will advise you, I will tell you to do practice, جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر یہ ٹینس کبھی نہیں بھولے گا، اور آپ اس کو فائدہ ہوگا، اور آپ زندگی بھر مجھے دعائیں بھی دیں گے اور یاد رکھیں گے. دیکھیں آپ، ٹینس کی بیسیکلی 3 ٹائپس ہیں: پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر. پریزنٹ کہتے ہیں حال یعنی کہ موجودہ زمانہ. کرنٹ ٹائم موجودہ زمانہ جس میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ابھی میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں، یہ جو وقت ہے دس از پریزنٹ. اور اس سے ایک لمحہ جو پہلے کا جو ٹینس ہے دیٹ از پاسٹ. کچھ دیر پہلے کا بھی ہے، یا اس سے بھی پہلے کا، یا کل کا ہے، پرسوں کا ہے، یا اس سے بھی زیادہ ڈیز کا ہے. سو وہ پاسٹ ہے. دا مومنٹ از پاسٹ، دیٹ از پاسٹ. میرا اپنا ہے یہ طریقہ کہ وہ لمحہ، وہ وقت جو گزر گیا وہ پاسٹ کا حصہ بن گیا، وہ ماضی ہے. نیکسٹ از فیوچر. فیوچر کہتے ہیں مستقبل کو. مستقبل وہ زمانہ جو آنے والا ہے، ابھی ایک سیکنڈ کے بعد کا بھی لمحہ دیٹ از انکلوڈیڈ ان فیوچر. ایک لمحے کے بعد والا بھی جو زمانہ ہے وہ فیوچر یعنی مستقبل کا حصہ ہے. جو گھنٹے بعد ہے، جو کل ہے، جو پرسوں ہے، یا جو اس سے بھی بعد میں آئے گا، اس کو ہم فیوچر یعنی مستقبل کہیں گے. پھر ان تینوں ٹینسز میں سے ہر ایک کی آگے مزید 4 ٹائپس ہیں، 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 از انڈیفینٹ. انڈیفینٹ کہتے ہیں مطلق کو. مطلق مطلب جس میں کسی قسم کی قید نہیں ہوتی. سمپل بھی اس کو کہتے ہیں، سادہ بھی کہتے ہیں، اور مطلق یا انڈیفینٹ بھی کہتے ہیں اور سمپل بھی کہتے ہیں. نیکسٹ از کنٹینیوس. کنٹینیوس کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوس کہتے ہیں جاری کو، جس میں کسی کام کا جاری ہونا بتایا جائے، دیٹ از کالڈ کنٹینیوس. اسے کنٹینیوس کہتے ہیں. نیکسٹ از پرفیکٹ. پرفیکٹ کہتے ہیں مکمل کو، جس میں کوئی کام مکمل کیا جائے، جس میں کام مکمل ہو چکا ہو جائے، اسے ہم کہتے ہیں پرفیکٹ. اردو میں کہتے ہیں مکمل. نیکسٹ از پرفیکٹ کنٹینیوس. پرفیکٹ کنٹینیوس مکمل جاری. ایک ایسا ٹینس جس میں مکمل جاری ہے، جس میں مکمل بھی اور جاری رہنے کے بارے میں بتاتا ہے، دیٹ از کالڈ perfect continuous tenses. So in this way, present indefinite, past indefinite, future indefinite, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, and future perfect. Next is present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. آج ان ٹینسز کو ہم ڈسکس کریں گے. آگے پھر ٹینس کی فردر 2 ٹائپس ہیں، اس کو ہم بتاتے ہیں. ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے پیسیو وائس. سوری، پیسیو وائس. ایکٹیو وائس جس کو کہتے ہیں فعل معروف.
اس کو کہتے ہیں فعل مجہول. سوری یس فعل مجہول. اب فعل معروف کیا ہوتا ہے، فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ فعل معروف یہ ہوتا ہے I'm gonna explain you in another way. Let me raise it. ٹینس کی بیسیکلی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ایک ہوتا ہے پیسو وائس. ایکٹیو وائس کو اردو میں کہتے ہیں فعل معروف، پیسو وائس کو اردو میں کہتے ہیں فعل مجہول. فعل معروف کیا ہوتا ہے یا ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے؟ ایسا ٹینس جس کا سبجیکٹ ہمیں پتہ ہو، جس کا سبجیکٹ ہمیں معلوم ہو، جس کا فاعل ہمیں معلوم ہو. اب اگر آپ کو فعل، فاعل اور مفعول کی سمجھنی، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے فعل، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. سوری، اس کے لیے یوز کرتے ہیں verb، سبجیکٹ اور اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. فعل کہتے ہیں verb کسی کام کا کرنا، فاعل کہتے ہیں کام کو کرنے والا پرفارمر، اینڈ مفعول کہتے ہیں آبجیکٹ جس پر کام کیا جا رہا ہو. اس کو ہم فردر ڈیٹیل ہم ایکسپلین کریں گے ایگزامپلس میں. کوئی بھی ٹینس ہوتا ہے اس میں تین ایلیمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے، سبجیکٹ، verb اینڈ آبجیکٹ، فعل، فاعل اور مفعول. سینٹینس اسٹرکچر ہر لینگویج کا اپنا ہوتا ہے. عربک میں اور طریقہ کار ہے. عربک میں پہلے جو ہے verb آتا ہے، دین جو ہے وہ آبجیکٹ، سبجیکٹ اور آبجیکٹ آتا ہے. اینڈ اردو میں ذرا اور طریقہ کار ہے، اور انگلش میں جو ہے سب سے پہلے سبجیکٹ آتا ہے، پھر ورب آتا ہے، پھر آبجیکٹ آتا ہے. سو کسی بھی ٹینس میں سبجیکٹ ہو، سبجیکٹ کے بغیر جملہ وہ ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا، کمپلیٹ سینس نہیں دیتا. فعل معروف میں دیکھیں، فعل معروف ایسا ٹینس یا ایسا سینٹینس ہوتا ہے جس کا سبجیکٹ ہو، جس کا سبجیکٹ ہمیں معلوم ہو. فار ایگزامپل ہے رضا ایٹس مینگو. رضا جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، ایٹ جو ہے ورب ہے، مینگو از این آبجیکٹ. اس کو ہم کہتے ہیں آبجیکٹ، مفعول ہے. اب عام کھانے والا کون ہے؟ رضا. کام کو کرنے والا، کام کو پرفارم کرنے والا، ایکٹیویٹی کرنے والا، جو کام کر رہا ہے اسے کہتے ہیں سبجیکٹ. کام کا کرنا، بیسیکلی جو کام ہے، جو ورک ہے، اسے کہتے ہیں ورب یا فعل، اور اسے کہتے ہیں فاعل، اور اسے کہتے ہیں مفعول. جس پر کام کیا جا رہا ہو. رضا کیا کرتا ہے؟ ایٹس، کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ دیٹ از این آبجیکٹ. اسے ہم مفعول کہیں گے. جو کام کیا جا رہا ہے، جس پر ایکشن واقع ہو رہا ہے کہ وہ کھاتا ہے مینگو، آم. تو آم از این آبجیکٹ، یا اس کو ہم کہیں گے آم جو یہاں پہ مفعول بن رہا ہے. سو دس از ایکٹیو وائس. اس کو کیا کہیں گے؟ ایکٹیو وائس، یعنی جس کا ہمیں فاعل معلوم ہے. نیکسٹ از مینگو از ایٹن. پیسو وائس کیا ہوتا ہے یا فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں سبجیکٹ پتہ نہیں ہوتا، کام کرنے والے کا علم نہیں ہوتا. کام ہو گیا، nobody knows who has done this work. کسی کو نہیں پتا کہ کام کو کرنے والا کون ہے، لیکن کام ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں، مینگو از ایٹن، آم کھایا گیا. آم کھایا گیا، اب کوئی پتہ نہیں کس نے کھایا. سو اس کو کہتے ہیں فعل مجہول، کہ جس میں سبجیکٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر طریقہ کار اور ہے کہ کیا استعمال کرتے، جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، سبق سنایا گیا، بجلی چوری کی گئی، وغیرہ وغیرہ. سو اس طرح کے جو ہم سینٹینسز یوز کرتے ہیں اس میں سبجیکٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو نارملی اس کے لیے ہم بائی کا ورڈ یوز کر کے ہم کہہ دیتے ہیں by that person, by that thing, whatever جو آپ نے یوز کرنا ہے. مینگو از ایٹن، آم کھایا گیا. کس نے کھایا؟ by رضا. رضا نے. یہ کام کس کی طرف سے کیا گیا؟ رضا کی طرف سے کیا گیا. house is constructed، گھر بنایا گیا. who has made this out? nobody knows. کوئی نہیں جانتا کہ گھر کس نے بنایا ہے جب تک کہ ہم اس کا آبجیکٹ نہ لگائیں. by constructor، by engineers، جو بھی اس کو بنانے والے ہیں آپ اس کا ذکر کریں گے by لگا کر، وہ ہم پڑھیں گے. فی الحال آپ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس کو انڈرسٹینڈ کریں، جس کو ہم فعل معروف یا فعل مجہول کہتے ہیں.
आई होप आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। आई होप दिस लेक्चर विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर आपको इसकी कोई चीज़ समझ नहीं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, या आप इसको रिपीट कर दोबारा सुन सकते हैं। अल्लाह करेगा आपको इसकी समझ लाजमी आएगी। थैंक यू।